अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं हम टीवी के शोरा आफाक ड्रामा रक्स बिस्मिल के बारे में। मेरा फेवरेट ड्रामा आपका भी होगा और इसकी लास्ट एपिसोड देख के मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा रोस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि अब ये डिज़र्व करता है। ड्रामा शुरू में बहुत ज़्यादा पीक पे गया और उसके फ़ौरन बाद जो उसका मिडिल सीक्वेंस था बिल्कुल बैठ गया और एंडिंग जो थी उस पर कुछ बेटर हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली क्या ऐसी चीज़ें थीं जिनको हम रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल आपके सामने है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि खातून अपना हाथ पीर मूसा साहब के हाथ में दिए उनकी बैत करने की कोशिश कर रही है। मूसा साहब तकरीबन थोड़ा सा ऊंचे बैठे हैं और जो मुरीदनी है यानी हीरोइन वो उनके घुटनों में बैठी हुई है और बड़ी सादत के साथ बड़ी अकीदत के साथ उनके सामने नज़रें झुकाए बैठी है। ये याद रहे कि ये सीन पूरे ड्रामा में हम कहीं भी नहीं देखते। तो ये सीन सिर्फ इसका पोस्टर था जो कि अपीयर हुआ, वरना ये हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। ये पोस्टर एक पुराने पोस्टर का प्लेजराइज्ड वर्जन है जिसमें जीसस का एक वर्जन दिखाया गया जहाँ पे खातून उनके हाथों को पकड़ के सादत से झुकी हुई है। तो यहाँ भी उन्होंने मूसा की खिदमत में ज़ोरा को झुका दिया, लेकिन इस पूरी ड्रामा में हमें ज़ोरा कहीं भी मूसा के आगे झुकी नज़र नहीं आई, बल्कि पूरे ड्रामा में मूसा ज़ोरा के आगे सर तस्लीम खम करता हुआ नज़र आया। कहानी शुरू होती है पीर कुदरतुल्लाह के घर से। पीर कुदरतुल्लाह का बड़ा नाम है और इसकी रिलीजन में औकाफ में एक मकाम है, दुनिया इसको जानती है और ये कुछ भी ऐसा नहीं चाहता जिससे इसकी इज़्ज़त पे फ़र्क पड़े। इनका बेटा मूसा जो कि बड़ा बेटा है, छोटे बेटे का नाम ईसा है। मूसा के स्टाइल ख़त्म नहीं होते और इसके पास एक जीप है जो कि अगले मंज़र में आपके सामने आ रही है। ये बड़ी मशहूर जीप हुई। इस जीप का ये पहला सीन जिसमें मूसा की बहन निकल जाती है और वो और उसका भाई ईसा उसको छुड़वाने के लिए आते हैं। तो काजी साहब जो वहाँ पे बैठे वेट कर रहे होते हैं कि निकाह के पैसे मिल जाएं, शायद वो नहीं मिल पाते, उन्हें मायूस जाना पड़ता है क्योंकि मूसा अपनी बहन को लेके वहाँ से वापस चला जाता है और उसको बांध देता है। उसकी अच्छी खासी मुरम्मत होती है, लेकिन मूसा को असलियत का तब पता चलता है इस मोहब्बत की जब उसकी नज़र ज़ोरा पे पड़ती है। ज़ोरा ने बस में मूसा को देखा, उसके हक में गवाही दी, वरना मूसा को जाते या रह जाते एक फेंटी पड़ जानी थी। तो मूसा जब ज़ोरा को देखता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। तो ज़ोरा जो है उसकी आंखें सिर्फ नज़र आ रही हैं, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर बात उससे उसकी आंखों से मोहब्बत हुई और इसमें उसने यकीनन लेंसेज लगाए हुए थे। और जब मिडल ऑफ द प्ले, जब प्ले अपने मिडल में पहुंचता है उसके बाद जरी या ज़ोरा लेंसेज यूज़ करना छोड़ देती है। तो मूसा को जिस चीज़ से मोहब्बत हुई बेसिकली उसने वही चीज़ ख़त्म कर दी। अब मूसा जो है वो उसके पीछे पागल हो जाता है और एक मरतबा ज़ोरा को बिठा के अपने साथ ले जाता है। तो ये उसी मशहूर जीप में बिठा के लेके जाता है जो जीप उसकी एक बड़ी फेमस हुई। अब एक पीरों का बेटा, यकीन करें, इमेजिन करें कि पीरों का बेटा एक लड़की को साथ लेके जा रहा है डेट मारने के लिए या उसको अपने साथ घुमाने के लिए लेके जा रहा है। बेसिकली वो निकाह के लिए लेके जा रहा था, चले निकाह के लिए लेके जा रहा है। तो भाई तुम पीरों के बेटे हो, तुम ऐसी जीप में बैठे हो जो कि ओपन है, जिसकी खिड़कियां दरवाजे भी नहीं है, जिसकी छत भी नहीं है, और तुम दंदनाते फिर हो पूरे इलाके में जहाँ पे दुनिया तुम्हें जानती है। तो वो इसको ऐसे ही मुख्तलिफ सड़कों से लेते हुए घर में आ जाता है और वहाँ पे भाई हो तो ईसा जैसा जो कि मौलवी को निकाह ख्वाह को लेके ऑलरेडी तैयार बैठा होता है ताकि इनका निकाह हो जाए। ज़ोरा बैकफायर कर देती है और ये मौलवी साहब भी अपने निकाह की पेमेंट लिए बगैर अपने घर को चले जाते हैं। तो ज़ोरा जो है वो बहुत ज़्यादा हमें बैक फुट पे जाती नज़र आती है पूरे ड्रामा के अंदर। तो यहाँ भी ज़ोरा बैक फुट पे गई। फिर पूरे ड्रामा में जो मूसा साहब है इनको कोई ढंग का दोस्त नहीं मिला, या मिला तो कोई कैदी मिले, छटे हुए बदमाश मिले सारंगा जैसे, जिनको उसने अपना रिश्ता लेने भी भेज दिया। क्या ही कॉन्फिडेंस था इसका, और सारंगा का भी कॉन्फिडेंस कि वो पहुंच भी गया। फिर इसके या तो दोस्त थे पान वाले। पान वालों की बात करें तो इसमें ये एक रोती हुई शक्ल हमें नज़र आती है जो कि हर ड्रामे में बिल्कुल मायूस और मोहब्बत का कायल, लेकिन इसको इसकी सच्ची मोहब्बत कहीं पे भी नहीं मिलती। रक्स बिस्मिल में भी इसको मोहब्बत नहीं मिली। इसने नाम अपना मुराद से नाम मुराद रख लिया, पान शॉप बना ली और बेसिकली इसकी अपनी हरकतें थीं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ख़त्म हो गया, सुधरा नहीं, और पान शॉप बना के भी दूसरों के फड्डों में टांगे अड़ाने से ये बाज नहीं आया। तो इसने बेसिकली पान शॉप को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। यानी ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं कि पान शॉप है, उसके बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता पान शॉप नज़र ही नहीं आती। मुराद जो है वो अब जो उसकी पान शॉप है बेसिकली
وہ اپنی بزنس کیسے چلتا ہوگا. شروع میں تو ہمیں لگا بہت غریب انسان ہے, اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, اس نے سب کچھ لٹا دیا اپنا. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ مراد بھائی کا ایک گھر بھی ہے, اور گھر جو ہے بڑا خوبصورت ہے, جس میں موسیٰ پناہ بھی لیتا ہے. اور اس کے بعد جب مراد موسیٰ کو لے کے جاتا ہے ایک اسٹوڈیو میں, تو وہاں پہ مراد کے ٹھاٹ ہی دیکھنے والے ہیں. یہ کالے کپڑا, زبردست قسم کا شلوار قمیض, گلے میں پٹکا ڈالا ہوا جیسے ڈھول بجانے آیا ہے, اور وہاں پہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو جو لوگ پروٹوکول دیتے ہیں, پھر وہ ایک جن نما شخص آفس سے نکل کے اس سے ملنے آتا ہے, جیسے الادین کا چراغ رگڑا ہو اور وہ حاضر ہو گیا ہو, مراد بھائی ہو رہی ہوتی ہے ہر طرف. تو بندہ پوچھتا ہے کہ وہ پان والا کدھر گیا امیج اس کا, اور اس کے بعد وہ پان والا امیج نظر ہی نہیں آتا. پھر مراد بھائی چلتی رہتی ہے. پھر مراد کی جو سیٹنگ ہے زارا شیخ کے ساتھ, میڈم کے ساتھ, تو وہ بڑی زبردست ہے, جس کے کہنے پہ اتنی عزت ہے اس کے الفاظ کی کہ موسیٰ کو نوکری بھی مل جاتی ہے. اور یہ واحد سین تھا جس میں زارا شیخ تھوڑی سی پیاری لگی, ورنہ پورے ڈرامہ میں اس نے اپنے اوپر 2 کلو میک اپ تھوپ کے رکھا, لیکن پیاری پھر بھی نہیں لگی. موسیٰ ایک بار پھر زرین سے ملتا ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے, لیکن وہ وہاں پہ پھر انکار کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے, لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, اور میرا تمہارا یہ تعلق ختم ہے, اور میرے راستے میں مت آنا. تو زرین نے ایک بار پھر موسیٰ کو جھنڈی کرا دی. موسیٰ بیچارہ پھر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا. اب اوپر ٹاپ لیفٹ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو زارا شیخ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہے. یہ کھنکھجورا سا شخص جس کے بال کھنکھجورے جیسے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بالوں میں بم پھٹا ہوا ہے. تو یہ کھنکھجورا جو ہے یہ ایک جن کے ساتھ مل کے, یعنی وہ جو ایک ڈرامہ میں جن کے طور پہ آیا تھا اور اس کی شکل بھی جنوں جیسی ہے, اس کے ساتھ مل کے اکثر پلان کرتے رہتے ہیں اپنی وائف کے خلاف, اور دونوں کی پلاننگ ہمیشہ ناکام رہتی ہے. سو یہ دوسرے نمبر پہ وہ کردار ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان دونوں نے بالکل فیل پلاننگ کی جو کہ ان کے اپنے گٹوں میں بیٹھ گئی. یہ وہ سین ہے جس میں موسیٰ بھائی, تو موسیٰ بھائی کے اوپر ایک طرح سے یعنی ایک کرم تب ہوتا ہے جب وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ ایک سیٹھ صاحب جن کو زرین پسند آ جاتی ہے, تو وہ بہانے سے اس کو ایک روم میں بھیج کے خود بھی پیچھے سے داخل ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب موسیٰ آتا ہے تو زرین کی جان میں جان آتی ہے, اور وہ آ کے موسیٰ سے لپٹ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں. اب یہ سین دیکھ کے لگتا ہے کہ اصولاً تو زرین کو اسے پیار ہونا چاہیے تھا, یعنی اس نے حق بھی کر رہی, لیکن کہتی وہ یہی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی, محبت نہیں کر سکتی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیمسٹری کیا چل رہی تھی, یہ چاہتی کیا تھی موسیٰ سے. پھر آتے ہیں موسیٰ کے دوست. تو نامراد بھائی کو تو آپ جانتے ہیں. اب پیچھے جو کھڑے ہیں یہ سارنگا بھائی, جو کہ جیل میں موسیٰ سے ملتے ہیں. کاپر کلر کے بال, کاپر کلر کی مونچھیں, اور گلے میں چادر ڈالی ہوئی, چین ڈالی ہوئی, 2 بدماش آس پاس. تو بڑا روب ہے ان کا پورے ڈرامہ میں. یہ پورے ڈرامہ کے کرتے دھرتے رہے ہیں. جیل میں سے بندے کو, باہر کھڑے ہوئے بندے کو پکڑوا دیتے تھے, باہر رہ کے جیل میں موجود بندے کو پھینٹی لگوا دیتے تھے. تو بڑا ان کا رول ہے پورے ڈرامہ کے اندر. اب موسیٰ جی ان کو سلوٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں جا رہا ہوں تمہارا رشتہ لینے کے لیے, اور جا کے تمہارے والد صاحب سے بات کروں گا. اب جب وہ پہنچتے ہیں تو پیر صاحب جو ہیں وہ سارنگا بھائی کی صحیح سارنگی بجاتے ہیں. اب میں نے جیسا شروع میں عرض کیا کہ اس کا کانفیڈنس دیکھیں, 2 بدماش لیے ہوئے ہیں اس میں. اب پان والے کی آپ آکڑ دیکھیں, یعنی اس سین میں آپ دیکھیں پان والا کتنا اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, کس طرح وہ جس طرح کے جو ہے نا ملک ریاض یہی ہے, اور اس کے آس پاس جو ہیں ایک بل گیٹس بیٹھا ہے, اسٹیو جابس بیٹھا ہوا ہے, اور جو دوسرا بندہ چٹی چادر لے کے. یعنی چہروں سے ہی لگ رہا ہے کہ جناب چھٹوے بدماش پیر کے گھر پہنچے ہوئے ہیں, پیر کے آگے گھر لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے. سارنگا کی چین نظر آ رہی ہے تو اس کی صحیح سارنگی بجاتا ہے پیر, صحیح طبیعت صاف کر کے اس کی واپس بھیجتا ہے. خیر موسیٰ کو پتہ لگتا ہے تو موسیٰ واپس آتا ہے, اور آ کے اس کو لگتا ہے کہ زریں جو ہے وہ بیچاری قید ہوئی ہے, تو وہ اس کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو زریں پھر دوبارہ سے یو ٹرن لیتی ہے اور اسے کہتی ہے جی خدا کا واسطہ یہاں سے نکل جاؤ, اور میں جب تک اس گھر میں ہوں اس گھر میں واپس نہ آنا, میری ڈولی یہاں سے اٹھنے دو. تو یہ لگتا ہے کہ امریش پوری اور شاہ رخ خان کی طرح دل والے دلہنیا کا لاسٹ سین چل رہا ہے, جس میں یہ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی ہے, یعنی سنانا دھینو تو کہنا نونو اس سینس میں. تو وہ بیسیکلی پیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. خیر موسیٰ یہاں سے بھی بستی کرا کے واپس چلا جاتا ہے. اب زریں کی یہ پالیسی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی تم اس سے پیار کرتی ہو تو تم اس کے ساتھ نکل جاؤ, وہ بھی تمہارے پیچھے گھر بار چھوڑ کے بیٹھا. لیکن نہیں جی, زریں کو اپنی عزت کی سب سے زیادہ پرواہ ہے. زریں کو یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس بحال رہے, اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ پیر صاحب نے اور پیرنی جی نے جو میری تربیت کی, بھائی گھٹا تربیت کی, تم کہاں سے ان کے متھے لگی تربیت کے چکر میں, تم تو جمعہ 8 دن ان کے گھر میں آئی ہو. تو بہرحال موسیٰ یہاں سے مایوس ہو کے چلا جاتا ہے. آگے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زریں پیر صاحب کے پاس جاتی ہے, اور پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنا بتاتی ہے کہ آئی ایم سوری, میں آپ کو شروع میں بتا نہیں سکی, میں بتانا چاہتی تھی میں کون ہوں,
اور پیر صاحب جو بڑے غصے والے ہیں، بڑی یعنی بیگم کے سامنے بولتے ہیں تو ایسا گرجتے ہیں، چہرے کا جلال دیکھنے والا ہوتا ہے. بیگم بیچاری ساری عمر رو رو کے اس نے گزار دی اس پیر کے ساتھ، لیکن اس خاتون کے سامنے پیر کی جو ہے نا وہ زبان نہیں کھل رہی تھی. مجھے تو لگ رہا تھا پیر شاید خود انٹرسٹ لے رہا تھا. پیر کا اپنا دل چاہ رہا تھا کہ چلو تھوڑی سی سیٹنگ ہوتی ہے تو میں بھی اس کے اندر بہتی گنگا میں ہاتھ دھو ہی لوں، یعنی دوسری شادی کر لوں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیر کا جو تعلق اپنی وائف کے ساتھ جس طرح غصے میں اسے دیکھتا ہے، اور پھر جس طرح سیلفیاں ہو رہی ہیں. تو خیر یہ تو آف سٹیج سیلفی ہے، لیکن ہم اس کو اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. پھر وہ سین آتا ہے نکاح کا. نکاح کے وقت پیر صاحب بڑے مطمئن ہو کے اپنے بیٹے کا نام لیتے ہیں، لیکن زریں جو ہے اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں آتی، اور بالکل بڑا حیرانگی سے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، میری تو شادی کہیں اور ہو رہی تھی، چلو ادھر نہیں تو ادھر سے ہی. تو ایون بچے کی ماں یعنی موسیٰ کی ماں وہ بھی کہتی ہے پیر صاحب آپ کو کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. تو پیر صاحب جو ہیں دوبارہ اسی بات کو دہراتے ہیں. اسی بات پہ موسیٰ جو کہ شکر الحمدللہ پڑھا ہوتا ہے، اور اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، جس طرح وہ انسان کا گرمیوں میں اے سی کا بل آدھا آ جائے، خربوزہ میٹھا نکل آئے، یا ایک بلا وقت یا ایک ایسے بے وقت کی بھوک میں آپ کو کوئی آ کے اپنے بچے کے پیدا ہونے کا گلاب جامن کھلا دے. تو موسیٰ اس طرح شکر کر رہا تھا، اور ساتھ بیٹھے جو دوسرے پیر صاحب ہیں وہ موسیٰ کو ایسی خوشی سے دیکھ رہے ہیں جیسے موسیٰ ان کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے. تو یہاں پہ موسیٰ نے ٹیکنیکلی غلطی کی، وہ شروع سے اپنے باپ کو نہ کہتا بلکہ اس پیر کو کہہ دیتا تو شاید اس کی مشکل آسان ہو جاتی. اگلا سین جس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ عیسیٰ انتہائی اوور ایکٹنگ کرتا ہے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، موسیٰ کو زارا اور زارا کو موسیٰ قبول ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بدماش دیکھیں جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، ایک سے بڑھ کے ایک لفنٹر بندہ پیروں کے گھر آیا ہوا اس ٹائم، اور ڈھول والے بھی لے کے آئے ہیں. تو موسیٰ آ کے منع کرتا کہ بڑی مہربانی یار، میرے والد صاحب ناراض ہوں گے، ڈھول نہ بجاؤ. لیکن سارنگا نے چونکہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو سارنگا ڈھول بجاتا ہے، اور پھر اس پہ موسیٰ کو بھی نچواتا ہے. یعنی اب جس طرح موسیٰ ناچا ہے، میرا تو ناچ کے اوپر سے ایمان اٹھ گیا ہے کہ انسان کو خوشی کے موقع پہ ناچ لینا چاہیے. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ایک ادھی ویکسینیشن بچپن میں کم ہو گئی، یا کچھ پولیو کے قطرے یہ پینے سے محروم ہو گیا، اور ایسے مائیکل جیکسن کی طرح سٹیپ کرتا کرتا بونگے انداز میں یہ جا رہا تھا. یعنی مائیکل جیکسن کا چائنیز ورژن لگ رہا تھا اس میں، یہ جو اس نے آخری سٹیپ مارے بڑے سیریس ہو کے. اب آتا ہے وہ لاسٹ سین کہ جس میں پیر صاحب بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مریدنی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے. حقیقت میں کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا جو رائٹ سائڈ پہ تھا کہ پہلے ہی دن موسیٰ صاحب تھلے لگ گئے، اپنے رخسار زریں کے گوڈے پہ رکھ دیے، اور الٹا معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے تم سے غلطی کی، یا میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. او پعید، اس کی وجہ سے تم گھر سے نکلے، سارا کچھ تمہارا اس خاتون کی وجہ سے ہوا. لیکن نہیں جی، اس نے کہا جی کہ یہ تو چونکہ روایت ہے تو بلی مارنے کو دفع کرو، ہم اس کے گوڈوں میں بیٹھیں گے اور اس کے گوڈوں میں بیٹھ کے ہم جنت کمائیں گے. تو بیسیکلی موسیٰ اس وقت جنت کما رہا ہے اور بالکل نیچے لگا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی موسیٰ زریں کی بیعت کر رہا ہے، اور پوسٹر میں جو دکھایا گیا وہ بالکل الٹ تھا. تو یہ حقیقت کیا ہے کہ یہ ہم تمام شادی شدہ مرد جو کہ لوگوں کے سامنے اس لیفٹ والے سائڈ کے پوسٹر کی طرح ہوتے ہیں، اور گھر میں ہم رائٹ سائڈ والی پکچر کی طرح ہوتے ہیں. سو دکھاوے میں ہم بڑے لگتے ہیں کہ اے کر دیتا تو وہ کر دیتا، لیکن گھر میں ہم وہی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ٹی وی کے کسی چینل کو بھی چینج نہیں کر سکتے. سو امید ہے آپ کو روسٹنگ پسند آئی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا.